हालेलुया। बहन ने कहा बहन के लिए और खुदा के कलाम के लिए। मेरे लिए वो तालियां बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन खुदा के कलाम के लिए वो बहुत कम। आए खुदा के कलाम की इज़्ज़त कीजिए, खुदा के कलाम की इज़्ज़त कीजिए, खुदा के कलाम की इज़्ज़त कीजिए। उसने सब नामों से ज़्यादा इज़्ज़त अपने कलाम को बख्शी है। आए और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा खुदा के कलाम की इज़्ज़त कीजिए। किसी इंसान के लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लिए और ज़्यादा। वो इससे बढ़कर जलाल के लायक है। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज नारों का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं। अपनी इस्लाह के लिए हम खोलेंगे लूका की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक हम अपनी इस्लाह के लिए पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील यीशु मसीह की, उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना हमारे लिए बायस बरकत ठहरे। यहाँ पर यीशु मसीह एक तमसील बयान कर रहे हैं कि एक शख्स ने एक बाग लगाया और उसमें दरख्त लगाए, और यकीनन उसने फलदार दरख्त लगाए, और वो हर साल बाग में आता और चाहता था कि दरख्तों में से उसको फल मिले। लेकिन एक दरख्त था, 3 साल से उसका मालिक उसको देख रहा है कि वो फल नहीं दे रहा, तो उसमें पत्ते ही पत्ते उसको नज़र आते हैं, और वो उसे उस बाग के बागबान को कहता है कि इसको काट डाल। लेकिन वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि इसको इस साल रहने दो, मैं इसके गिर्द थाला खोदूँगा, खाद डालूँगा, थोड़ी कोशिश करूँगा कि ये फल ले आए। अगर ये फल ले आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको काट डालिएगा। इसी तरह हम इंसान हैं और हम में खुदा की सफ़ात पाई जाती हैं। जब हम अपने घर में कोई दरख्त लगाते हैं, फलदार दरख्त लगाते हैं, तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि इस पे फल ना लगे, फल लगे। बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि हमने अगर अपने घर में कोई दरख्त लगाया है तो वो फलदार हो। हमारे घर में भी 2 दरख्त थे, एक अंगूर का और एक सेब का, मेरे पेरेंट्स के घर में। अंगूर का दरख्त हर साल फल देता है और वो अभी तक हमारे घर में है, लेकिन सेब का जो दरख्त था उसने फल देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, हमने उसको काट डाला और बाहर फेंक दिया। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, इसी तरह हमारा खुदा है, वो भी हमसे फल की तवक्को करता है। अगर हम फल नहीं लेके आते तो वो भी ऐसे ही करता है कि हमारी ज़िंदगियों को अपने बाग में से निकाल के बाहर फेंक देता है। अगर हमारी हालत उस दरख्त की मानिद है जिसने यीशु मसीह को बैतनिया से यरूशलेम जाते वक्त मायूस किया था, कौन सा दरख्त था? इंजीर का दरख्त था। वो भी इंजीर का दरख्त था और ये तमसील भी इंजीर के दरख्त से ही है। तो यीशु मसीह को भूख लगी, वो जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने उस दरख्त में से फल ढूंढने के गर्ज से उसके पास गए, क्योंकि वो भूखे थे और सड़क के किनारे वो दरख्त था।
اور جب یسوع مسیح کو اس میں سے پھل نہ ملا تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. اور وہ درخت فوراً سوکھ گیا، اسی وقت سوکھ گیا، اور شاگرد دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو گئے. اس نے اس درخت کو کیوں سکھا دیا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی اس درخت کو سکھانے کی؟ اس میں پھل نہیں تھا. اور یہ تمثیل یا یہ اس درخت کو سکھا دینے کی بات یسوع مسیح نے اس لیے کی تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہمیں بھی پھلدار ہونا ہے. اگر ہم بھی پھل نہیں لے کے آئیں گے تو ہمارا انجام بھی اس درخت کی مانند ہوگا. خدا ہمیں اپنے باغ میں ایک پھلدار درخت کے طور پر لگاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم پھلدار ثابت ہوں. جس طرح ایک انسان چاہتا ہے جب وہ اپنے گھر میں کوئی درخت لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس میں پھل لگے، اور جب اس میں پھل نہیں لگتا، ہمارے گھر انگور کا درخت ہے تو اس میں ایک سال کم پھل لگتا ہے اور ایک سال جو ہے وہ زیادہ پھل لگتا ہے. جس سال کم پھل لگتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہاں اس سال تو بہت کم پھل لگا ہے اور اس میں پتے زیادہ ہیں، اور جس سال پھل زیادہ لگتا ہے اس سال ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس سال تو ہمارا درخت جو ہے بہت پھلا ہے. اسی طرح خدا ہے، وہ بھی جب ہمارے اندر پتوں کو دیکھتا ہے تو وہ افسردہ ہوتا ہے. جب پتے ہی پتے ہمارے اندر دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ افسردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیں بڑی محنت سے اپنے باغ میں لگایا ہے. ہم کیسے پھلدار بن سکتے ہیں؟ کیا کریں کہ ہم پھلدار بن جائیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم پھلدار بننے کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بولیے. آئین کے مطابق چلنے سے، اور راست بازی کو پورا کرنے سے، اور بلا ناغہ دعا کرنے سے، اور ایک ہی بندی کو ساری باتیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، باقی چرچ کدھر ہے؟ ہاں جی، سو تو نہیں رہے؟ جاگتے رہیے، کیونکہ خدا ہمیں جگانا چاہتا ہے. سوتے رہیں گے تو یسوع کسی بھی وقت آ جائے گا اور ہمیں سوتے کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اٹھو، جاگو. تو کیا کریں کہ ہم پھلدار ثابت ہوں؟ پھلدار ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح میں پیوست ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم یسوع مسیح میں پیوست رہیں گے تو ہی ہم پھلدار ثابت ہو سکتے ہیں، تو ہی ہم پھل لا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم یسوع میں کیسے پیوست ہو جائیں؟ کیا کریں؟ کیسے ہم جو جنگلی شاخ ہیں ہم کیسے اچھے درخت میں پیوست ہو جائیں؟ کیسے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، معافی مانگ کے، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہم یسوع مسیح میں پیوست ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، لیکن چند ایک ایسے ہیں جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا. تو اگر آپ پھل نہیں لے کے آ رہے، کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیونکہ آپ یسوع مسیح میں پیوست نہیں ہیں. یسوع مسیح میں کیوں پیوست نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. تو ضرورت ہے آج کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے اور اس میں پیوست ہو جائیے. اور جب ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں تو اس کے باعث ہم روحانی پھل پیدا کرنے کے لائق بن جاتے ہیں. ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ ہم روحانی پھل اپنی زندگی میں سے پیدا کریں. اور جب ہم یسوع مسیح میں پیوست ہو جاتے ہیں تو جس طرح ایک درخت کا جو رس ہے وہ شاخوں میں آتا ہے، اسی طرح روح القدس جو ہے وہ انگور کے حقیقی درخت کا جو ہے وہ رس ہے، وہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور وہ ہمیں مؤثر بناتا ہے، ہمیں پھلدار بناتا ہے اور ہمارے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے تاکہ ہم پھل لا سکیں. تو روح القدس جب ہم میں آئے گا، جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہی ہم پھل لا سکیں گے. تو روح القدس، پاک روح کیسی جگہ پر آئے گا؟ جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہوگا اور اپنے دل کو یسوع کے پاک لہو سے دھویا ہوگا، اسی دل میں روح القدس، پاک روح آئے گا. اور پاک روح کے بغیر ہم پھل نہیں لا سکتے. اور باپ کی لالچا ہے کہ ہم پھل لائیں، باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں. تو پھل لانے کے لیے ہمیں یسوع مسیح میں پیوست اور روح القدس کو اپنے اندر آنے کا موقع دینا چاہیے.
اور رول قدس جو ہے وہ پاک جگہوں پر آتا ہے، پاک جگہ پر آتا ہے، پاک برتنوں میں، پاک دلوں میں آتا ہے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کے دل کو، ایک انسان کو، ایک نوجوان کی روش کو ناپاک کر دیتی ہے؟ گناہ کئی قسم کے ہیں، ہر طرح کا گناہ، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، مذاق میں کہا تھا، سچی بات نہیں تھی، مذاق کیا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، مذاق کیا تھا، تو گناہ ہے۔ خدا تو کہتا ہے کہ جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے، تو جھوٹ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہر ایک گناہ جو ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے، خدا کی حضوری سے دور کرتا ہے اور ہمیں بے پھل بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی پاکیزگی کو لانے کی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں ناپاک بنا دیتے ہیں۔ پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، نکالیے میرے ساتھ، گلتیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ ایسے کون سے کام ہیں، ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ناپاک بناتی ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ یہاں پر تحریر ہے، شاید 15 سے 19 گناہوں کی فہرست جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ تو ان سب کو ہم باری باری دیکھیں گے، اور ان کو دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیان کروں اور چلی جاؤں، بلکہ ہر ایک زندگی اپنی زندگی کو پرکھے، ہر ایک شخص اپنی زندگی کو دیکھے، کہیں اس میں ان میں سے کوئی ایک گناہ یا ان میں سے کوئی جفت یا طاق گناہ ان کی زندگی میں پائے تو نہیں جاتے۔ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کا اقرار کرنا بڑی بات ہے۔ گناہ کو چھپا لینا بڑی بات نہیں ہے۔ جو گناہ کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اقرار کرنے والے کے لیے جو ہے خدا کے حضور سے شادابی کے، شادمانی کے دن آتے ہیں۔ آئیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جو شاخ کو، جو یسوع مسیح میں پیوست ہے، اس کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی۔ 19ویں آیت میں 3 گناہ مندرج ہیں، حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی۔ یہ تینوں گناہ جو ہیں وہ جنسی خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جنسی خواہشات ہیں جو ایک شخص کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ تو جسم کے کام کا آغاز ہی پولس رسول نے ان 3 بڑے گناہوں سے کیا ہے، اور آج کلیسیا کو اور ہمارے معاشرے کو اس طرح کے گناہوں کا کھلم کھلا سامنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے گناہ آج کل جو ہیں وہ کلیسیا میں یا ہمارے لوگوں میں عام ہیں۔ حرام کاری، زنا کاری، ناپاکی، شہوت پرستی بڑی بے باکی سے آج کل کی جا رہی ہیں۔ حرام کاری کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے حرام کاری، زنا کاری کیا ہے؟ نہیں پتا؟ بڑی بھولی کلیسیا بھئی، اسی تعلقات قائم کرنے کا نام ہے، حرام کاری ہے۔ جب ہم میرڈ ہیں، ہمارا شوہر ہے، ہماری بیوی ہے، اور ہمارے تعلقات باہر کسی مرد یا عورت سے ہیں، جنسی تعلقات، تو اس مین کہ ہم حرام کاری یا زنا کاری کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کنوارے ہیں اور باہر ہمارے تعلقات ہیں تو یہ بھی زنا کاری میں آتا ہے، حرام کاری میں آتا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ کلیسیا کو ناپاک کرتی ہیں، ایک شاخ کو ناپاک کرتی ہیں اور بے پھل بناتی ہیں۔ تو آپ میں سے کون ہے جو بے پھل رہنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو گناہوں کو ترک کرنا چاہتا ہے؟ شکر ہے، چند ایک ہیں جو گناہوں کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کو خدا دیکھ رہا ہے، آپ کی جرت کو وہ جانتا ہے، اور خدا آپ کو یقیناً برکت دے گا اور آپ کو گناہوں سے بچائے گا، نکالے گا۔ حرام کاری جب ہم کرتے ہیں، جب ہم باہر تعلقات اپنے قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہم خدا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا گناہ کیا ہے؟ ناپاکی۔
ناپاکی سے مراد غیر طبعی یا غیر فطری جنسی فعل ہے. غیر طبعی یا غیر فطری جنسی فعل جیسا رومیو کے خط میں ہے کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کی، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ اپنے بدن کو بے حرمت کیا اور ایسی چیزیں استعمال کی اور غیر طبع کام کیا جو کہ درست نہیں. تو یہ سارے کام جو آ جاتے ہیں ناپاکی میں آ جاتے ہیں. سو خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہ امریکہ میں جو قانون پاس ہوا تھا پچھلے سال، کیا پاس ہوا تھا؟ سیم سیکس میرجز نا، یہ وہی بات ہے. ناپاکی اسی میں آتی ہے. یہ جو سیم سیکس میرجز ہیں یہ ناپاکی میں آتی ہیں کہ سیم سیکس میرجز ہوں اور لوگ بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کریں. ایون میں نے پاکستان میں بھی، میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شخص ہے ان کے ہاسپٹل میں وہ کام کرتا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے. سو امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے اپنے پاکستان، ایون ہمارے اپنے اس سٹی میں اور ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں. تو کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنا بڑا الارم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں سے بھاگیں، ہم ان چیزوں سے دور ہوں، کیونکہ یہ عام ہوتی جا رہی ہیں. سدوم اور عمورہ میں بھی کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ خدا کا غضب نازل ہوا تھا. وہ شہر تباہ برباد ہو گیا، تمام لوگ مر گئے، جل کے بھسم ہو گئے. تو اگر وہی سیم پوزیشن یہاں پہ ہو جائے گی عروج پر، تو یقیناً خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ تب اگر لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے تو آج بھی کرتا ہے. ہم نے آج کل فضل کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے، جی اسی فضل تے دور چاہے جو بھی کر لئیے معافی ہو جانی ہے. نہیں، خدا اگر رحیم ہے تو وہ غضب کرنے والا بھی ہے. ہم خدا کی کسی صفت کو پس پشت نہیں ڈال سکتے ہیں، کسی بھی صفت کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے ہیں، اور خدا کسی کا طرفدار بھی نہیں ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی ناپاکی کو اگر ہماری زندگی میں، اگر ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں ہے تو ہم اس کو دور کریں، اور اگر ہمارے معاشرے میں ہے تو ہم ان لوگوں کو تنبیہ کریں اور ان لوگوں تک خدا کا کلام لے کر جائیں. تیسری بات کیا ہے؟ شہوت پرستی. شہوت پرستی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ پتہ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں. شہوت پرستی سے مراد بے خوف اور کھلم کھلا جنسی کاموں کا اظہار ہے. یہ شہوت پرستی ہے. بے خوف اور کھلم کھلا جنسی کاموں کا اظہار کرنا شہوت پرستی میں آتا ہے، جن میں بے حیائی پائی جاتی ہے. اور ایک اور عنصر ہے اس کا، یہ جو لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہو جاتی، بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں. جی وی آر بیسٹ فرینڈس، we are best friends, although we don't love each other, but we are best friends. What is this best friends? خدا کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ایک شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اس کا بیسٹ فرینڈ اس کی بیوی اور اس کا شوہر ہے یا یسوع مسیح ہے، اور دنیا میں اس کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتا اپوزٹ سیکس میں، کیونکہ خدا نے ایک رشتہ دیا ہوا ہے اور اسی کے اندر رہ کر ہمیں اپنا جو ہے اس ساری ڈیزائر کو جو ہے اس کو فل کرنا ہے. سو ایسے پھل اگر ہماری زندگی میں ہوں، یہ جو ناپاکی کے پھل ہیں، حرام کاری، شہوت پرستی، زنا کاری، ناپاکی، کیا یہ ہمیں خدا کے قریب لے کر آتے ہیں؟ ہاں جی، دور لے کے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں اور چرچ بھی آتے ہیں، تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ خدا بار بار ان میں بھی تو پھل ڈھونڈنے آتا ہے نا. تو ہمیں تو عدالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود ہی ان کی عدالت کرے گا. اور آخر میں انجام ان کا خدا نے بتایا ہے کہ وہ باغ میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور کہاں پھینک دیے جائیں گے؟ آگ میں، اور لوگ ان کو جلا دیں گے. سو ہمیں اگر ایک ماچس کا شعلہ ہلکی سی تپش لگ جائے تو ہم کتنا واویلا کرتے ہیں، اچھلتے ہیں. تو اگر ہول باڈی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر آپ امیجن کیجئے. تو اگر ہاں جی، یہاں پر ایک چارٹ بھی لگا ہوا ہے اس تعلق سے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے. سو گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے،
जाता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत, पाक रूह, यीशु मसीह की मोहब्बत हमें आसमानी बादशाही की तरफ लेके जाना चाहती है। तो कौन कौन आसमानी बादशाही में शामिल होना चाहता है? हर शख्स शामिल होना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सारी गंदगी को यीशु के पाक लहू से धोएं और इसको अपने आप से दूर करें, तभी हम खुदा की बादशाही में जो है वो शामिल हो सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? 20वीं आयत, बुत परस्ती। बुत परस्ती भी जिस्म के काम हैं जो हमें खुदा से दूर करते हैं और हमें नापाक कर देते हैं। बुत परस्ती क्या होती है? गैर माबूद को मानना, स्टेचूज बनाकर उनके आगे झुकना, और जैसे हमारे चंद बहन भाई करते भी हैं। तो ये बुत परस्ती जो है वो हमें खुदा से दूर करती है। और आगे क्या लिखा है? जादूगरी। जादूगरी, कुछ लोग कहते हैं जी जादू बरहक है। कौन कौन ये समझते हैं जादू बरहक है? हाँ जी, जादू झूठ है? अच्छा, जादू इस्राएल पर नहीं चल सकता, कोई भी अफसून इस्राएल पर नहीं चल सकता। अगर आप पर जादू चल गया है, आप पर जादू हो गया है, तो खुदा का कसूर नहीं है, ये आपका अपना फॉल्ट है। क्या आप पक्के इस्राएली खुदा के पैरोकार हैं? अगर जादू चल गया है तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। फिर आपकी ज़िंदगी डाउटफुल है अगर आप पर जादू चल गया। और जो जादूगिरी करते हैं, जो लोग जादू टूना करते हैं, वो सब कौन है? जहन्नमी हैं और खुदा की बादशाहत से दूर हैं। और ये सारी नापाकियाँ हमें खुदा से दूर कर देती हैं। अदावतें, अदावत, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीका, जुदाइयाँ, ये सारी आपस में लिंक्ड अप हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। अदावतें जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर एक दूसरे के लिए अदावत होती है, एक दूसरे के लिए नफ़रत होती है, वहीं पर झगड़ा होता है। जहाँ पर झगड़ा होता है वहीं पर हसद होता है। हसद जहाँ पर होता है वहीं पर गुस्सा और फिर तफरीके और जुदाइयाँ आ जाती हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए दिल में खदूरत रखेंगे, एक दूसरे के लिए हमारा दिल गुस्सों से भरा रहेगा, और फिर क्या होगा कि हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और ना सिर्फ हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बल्कि हम खुदा से, उस हकीकी अंगूर की डाली से भी जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम फेंक दिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में से निकालने की ज़रूरत है। किस किस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? वो आपके मुक्के से पता चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं भट्टियों को बहुत गुस्सा आता है। मामा बताती हैं कि यीशु मसीह में आने से पहले डैडी बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया, जब अंगूर की शाख में पेवस्त हो गए, तो अभी गुस्सा कम आता है जी। जी बताएं। हाँ जी, कम आता है। अभी ये उनकी बीवी सही बता सकती है ना कि उनको गुस्सा कम आता है या ज़्यादा। तो शाख में पेवस्त होने की बात है। हर शख्स को, हर एक शख्स को गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें पुरानी इंसानियत है, उसमें आदम के गुनाह की जो है तासीर पाई जाती है। हर शख्स को गुस्सा आता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसको गुस्सा नहीं आता या कम आता है। हर शख्स को गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो यीशु मसीह में है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपने जज्बात को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो यीशु मसीह में रहकर अपने गुस्से पर काबू पाइए और अपने झगड़े पर, अपनी अदावतों पर, अपने हसद पर काबू पाइए और यीशु में पेवस्त हो जाइए। बुग़्ज़, नशाबाजी। नशाबाजी क्या है? हाँ, नशाबाजी क्या है जी? हुक्का पीना नशाबाजी है, सिगरेट पीना नशाबाजी है, नस्वार रखना नशाबाजी है। बहुत आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसलिए मैं बहुत सलीस करके आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी बातें भी, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें क्या है। तो ये सब चीज़ें नशाबाजी में आती हैं। तो शराब भी नशे में आती है। तो जो कोई शख्स इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है या इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करता है, तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो फलदार
मसीही साबित नहीं हो सकता। सो अगर हम फलदार बनना चाहते हैं तो हमें इन सब कामों को तर्क करने की ज़रूरत है। नाच रंग और इनकी मानिंद। और नाच रंग क्या है? हाँ जी, डांस, ब्रेक डांस। हाँ जी, और नौजवान करते भी हैं और टीवी पे भी देखते हैं। लेकिन नाच रंग की यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो इस तरह है कि जब आप बहुत ज़्यादा नशे में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और वो ऐसे ही लग रहा होता है कि बंदा डांस कर रहा है, नाच रहा है ना। नशा जो है उसको एक्चुअली नचा रहा होता है, इब्लीस उसके सर पे चढ़ के नाच रहा होता है। तो ये है नाच रंग। और आपने देखा होगा हमारे माशरे में कि जब लोग ड्रिंक करते हैं तो साथ में और बहुत कुछ देख रहे होते हैं, है ना, देख रहे होते हैं ना, साथ में टीवी पे अनाप शनाप देख रहे होते हैं जिसमें बेहुदा किस्म का डांस होता है और गंदे किस्म के गाने होते हैं। तो ये सब जो है वो नाच रंग में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं और इनकी मानिंद और ये सब बातें जो हैं वो हमें बेफल बनाती हैं। कितनी ढेर सारी बातें हैं जो हमें बेफल बनाती हैं। तो अगर हम बेफल रहना चाहते हैं तो ज़रूर इन्हीं बातों में रहिए, एंजॉय कीजिए हर एक चीज़ को, इन्हीं बातों को एंजॉय कीजिए और फिर जहन्नुम की आग को एंड में एंजॉय कीजिएगा। सो अगर हम फलदार होना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को तर्क करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। हर शख्स जानता है कि उसकी ज़िंदगी में इनमें से कौन सा गुनाह पाया जाता है। कोई भी यहाँ पर बैठा शख्स, इवन मैं, इवन पादरी साहब, हमें से कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह पाया जाता है। तो हमें इन सब नापाकियों से अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है, तभी हम जो है वो खुदावंद में जो है बढ़ सकेंगे और फल ला सकेंगे। तो वो कौन सा फल है जो यीशु मसीह चाहते? आगे इसी जो हम हवाला पढ़ रहे थे इसकी अगली आयत को जब हम देखते हैं, 21वीं आयत में लिखा है, इनकी मानिंद और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर बता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा के बादशाही के वारिस, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जिन कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है हमने वो नहीं करने होते। और जिस चीज़ से सब लोग मना करेंगे हमने वही करना है, जिस चीज़ से खुदा मना करेगा हमने वही करना है। थोड़ी देर पहले जो टैब्लो हुआ था उसमें भी यही दिखाया गया कि जिस चीज़ से मना किया गया है उस शख्स ने वही काम किया और वो उसमें गिर गया। आदम और हवा को जब हम देखते हैं तो उनको भी एक काम करने से मना किया गया था और उन्होंने वही किया और फिर क्या हुआ, वो गिर गए, बागे अदन से निकाल दिए गए। सो असी ना पुट्ठे हाँ, पुट्ठी साड़ी मशीनरी है, असी पुट्ठे काम करने हैं। जो काम करने को कहा जाए वो नहीं करना और जो काम करने को कहा जाए वो हमने नहीं करना। तो उल्टा ही है कुछ। हर बात शैतान पर हम डाल देते हैं। भाई कह रहे हैं शैतान पीछे भी आया है, तो हर बात शैतान पर डाल देते हैं। एक दफ़ा शैतान एक चौक पे बहुत ज़ोरों कतार रो रहा था, रोए जा रहा था, इतना ज़ोर से रो रहा था। एक शख्स उसके पास आया, कहा क्यों रो रहे हो तुम तो शैतान हो। कहना मैं इसलिए रो रही हूँ कि जिहड़ा कम नहीं भी हुंदा वो भी मेरे ते पा देना, जिहड़ा मैं करना वो तो है, जिहड़ा नहीं वो भी मेरे ते ही पा देने कि शैतान ने कीता है। तो मैं की करा, मैं रोवा ना तो की करा, वो भी साडे हथों रोन दिया जे। तो अपने आप पर हमें गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं रूल कुद्स के वसीला।
خدا چاہتا ہے کہ ہم میں روح کے پھل لگیں. روح کے پھل تبھی لگیں گے جب ہم پاک ہوں گے اور روح القدس ہمارے اندر آئے گا. روح القدس کی جب تاثیر ہمارے اندر آئے گی تو ہی ہم پھلدار ثابت ہو سکیں گے. پہلا یہ ایک ہی پھل ہے، لیکن اس کے جو یہ خوبیاں ہیں، محبت کی خوبیاں ہیں آگے جو 9 درجے ہیں اس کے. پہلی خوبی جو روح کے پھل کی ہے وہ محبت ہے. محبت آج کل بڑے عروج پہ ہے جوانوں میں محبت. I love her, I love him، ہے نا؟ ایسے بڑے چکر چلتے ہیں نوجوانوں کی زندگیوں میں. تو سارے چکر ابلیس ہی نہیں چلاتا، کچھ ہمارے اپنے بھی عمل دخل ہوتے ہیں. ایسی محبت خدا نہیں چاہتا ہے. خدا یہاں پر اگاپے محبت کی بات کر رہا ہے. وہ محبت جو خدا باپ ہم سب سے کرتا ہے، اور اس نے ہم سب سے کی. کیسے کی؟ اپنا بیٹا دے کر. ہم تو گناہ میں ہی تھے جب اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا. ایسی محبت جس میں قربانی ہو، اثار ہو، خود انکاری ہو اور دوسروں کے لیے فکر شامل ہو، ایسی محبت خدا ہم سے چاہتا ہے. اور دوسروں کے لیے فکر ہماری مثبت سینس میں ہو. بعض اوقات ہماری پیچھے جو سینس یا نیت ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے. پاک نیت کے ساتھ دوسروں کے لیے فکر کرنا یہ ضروری ہے. اور روح القدس کے وسیلہ ہی ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالی گئی ہے. کیسی محبت خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں؟ بلوس، بغیر کسی بدلے کی توقع رکھتے ہوئے، بلوس، بغیر کسی لالچ کے. آئیں محبت کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب. دوسرا کرنتھیوں اس کا 15واں باب. اس کا تو 15واں ہی نہیں. کون سا چیپٹر ہے؟ 13 چیپٹر. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں. کون سی محبت نہ رکھوں؟ پاک محبت، بلوس، اگاپے محبت. تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص خداوند میں بڑا مسرور ہے، نبوت بھی کر رہا ہے، یہ خدا کے کلام کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور کل علم کی واقفیت بھی ہے اور ایمان یہاں تک کامل ہے کہ پہاڑوں کو ہٹا رہا ہے، اور اس میں محبت نہیں ہے. تو پولس رسول کہتا ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر ہماری زندگی میں خدا کی محبت نہیں ہے اور ہم باقی ساری اسپرچول ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو وہ سب بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اگر سب چیزوں کو مؤثر بنانا ہے تو ہمیں فرسٹ آف آل اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور مسیحت تو بیس ہی محبت پر کرتی ہے. مسیحت، کرسچینٹی کا پیغام ہی محبت ہے، اگاپے محبت، بلوس محبت، پاکیزہ محبت ہے. اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو آپ مسیحی نہیں ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ محبت کون ہے؟ محبت خدا محبت ہے. محبت تو خدا ہے. تو خدا ہی اگر زندگی میں نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں وہ زور کی ہیں. پھر میرے خیال میں اگر خدا ہی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، محبت ہی زندگی میں نہیں ہے، تو باقی پھر یہ نبوتیں کرنا اور دعائیں کرنا، کلام پڑھنا اور سارا دن خدا کی حضوری میں اپنے خلوت خانے میں جا کر گھٹنوں کے بل ہوئے رہنا، روزے رکھنا، اور باہر نکلو تو جی سنو ہو. تو پھر ایسی جو ہے نا ریاضت کا یا ایسی خداوند کے حضور جھکنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت کی آگے ڈیفینیشن ہے.
محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، محبت نازیبا کام نہیں کرتی۔ پر آج کل جب آپ کہتے ہوں کہ باجی بار بار ایسے ہی بول رہی ہیں، لیکن آج کے دور کی یہ جو ہے ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے، کیونکہ آج کل اس طرح کا سن جو ہے، اس طرح کا گناہ جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے، اور بہت سے نوجوانوں کو، ایون ادھیڑ عمر والوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ آئے دن ہی کسی نہ کسی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے، اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، اور باہر محبت ہو جاتی ہے، اور محبت پھر نازیبا کام کرتی ہے۔ ایون جو ان میرڈ ہے ان کو بھی باہر محبت ہو جاتی ہے، کوئی شخص ان کو بہت اٹریکٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے۔ سو لکھا ہے محبت نازیبا کام نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو گو اینڈ میری ہم اور میری ہر، جائیں اسے شادی کیجئے، لیکن بنا شادی کے اس کے ساتھ نازیبا جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں وہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی شادی بھی ہوئی ہے تو آپ کی ساری محبت کا دار و مدار آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہونا چاہیے، اور باہر کسی کے ساتھ نازیبا گفتگو آپ نہ کریں، کیونکہ محبت کبھی بھی نازیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ اس سے ہم ایک ماں کو دیکھ سکتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے یہ اپنی بہتری نہیں چاہتی نا، جب وہ اپنے بچے کو سلاتی ہے، جب اس کا بستر گیلا ہو جاتا ہے تو گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر کر دیتی ہے، تو وہ اپنی بہتری نہیں چاہ رہی ہوتی بلکہ اپنے بچے کی بہتری چاہ رہی ہوتی ہے۔ ایسی ہی محبت خدا ہمارے ہر ایک شخص کی زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم اپنی بہتری نہیں بلکہ اپنے ساتھ والے کی، اپنے بہن بھائی کی، جس سے ہم مسیح میں محبت کرتے ہیں، اس کی بہتری چاہیں اور اس کے لیے فکر کریں۔ جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ محبت کبھی بھی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، وہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کو برداشت کرتی ہے، اور محبت کو زوال نہیں۔ ایسی محبت خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہو اور ہم اس میں پیوست رہ کر بہت سا پھل لے کر آئیں۔ اگر ہم محبت کریں گے اپنے خدا سے، اپنے پڑوسی سے، تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ جس برکت میں میں ہوں، جس نجات کو میں نے پایا ہے، اس میں میرا پڑوسی بھی شامل ہو جائے۔ وہ کیوں گناہگار رہے، وہ کیوں خدا کی نجات سے، اس آسمانی بادشاہت سے دور رہے، پھر ہم اس کو بھی خدا کی بادشاہی میں لانے والے بن جائیں گے، پھر ہم بہت سی روحوں کو بچانے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں ہوگی۔ اور روح کے پھل میں اگلی بات کیا ہے؟ خوشی۔ یہ خوشی وہ ہے جو ہمیں خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ خوشی کوئی انسان یا کوئی اور رشتہ ہمیں نہیں دے سکتا، یہ خوشی صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ خوشی ہے خدا میں مسرور رہنے کی، خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے میں خوشی، اور ہر طرح کی مشکلات میں خوشی، ہر طرح کی آزمائش میں خوشی۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم مشکلات میں، اپنی آزمائشوں میں، دکھ میں خوشی کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل کام ہے نا، لیکن روح القدس کے وسیلہ یہ ممکن ہے۔ روح القدس کے وسیلہ ہم مشکلات میں، آزمائشوں میں جو ہیں وہ شادمان رہ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند کی شادمانی ہماری پناہ گاہ ہے۔ یعنی دکھ، آزمائش، مصیبت کا آنا ضرور ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں یہ مسیحیوں پر آئیں گی نہیں۔
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم بہت جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کریں گے اور ہم پر کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گا اور بڑی پھولوں کی سیج ہے جس پر سے ہم نے چل کر جس پہ ہم نے بیٹھنا ہے. نہیں, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے. تو دکھ اور مصیبت کا آنا ضرور ہے, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند کی شادمانی ہماری پناہ گاہ ہے, اس میں ہمیں پناہ ملتی ہے اور ہم ہر طرح کے دکھ کو خداوند کی شادمانی میں, اس کی پناہ میں جو ہے وہ جھیل سکتے ہیں اور اس میں سے گزر سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں. اور خداوند کی شادمانی جب ہماری پناہ گاہ ہے تو ہم تمام آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں اور یہ شادمانی ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہے. اگلی خوبی ہے وہ ہے اطمینان. اطمینان. آج کل ہر شخص کو اطمینان کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل اضطراب بہت ہے, نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر شخص پریشانی میں ہے. جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سلامتی کے ساتھ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جب ہمارے گھر کے مرد جو ہے نوکریوں پر جاتے ہیں تب بھی ہمارا دل پریشان رہتا ہے کہ رستے میں نہ کچھ ہو جائے یا نوکری پہ نہ کچھ ہو جائے. تو ہمیں ہر طرح سے ٹینشنز جو ہیں وہ گھیرے رکھتی ہیں, لیکن خدا کا اطمینان ہمیں ہے جب ہم روح القدس کے ساتھ پیوست رہتے ہیں, جب روح القدس ہماری زندگی میں تاثیر کرتا ہے. فکر مندی اور پریشانی کے بجائے پاک روح جو ہے وہ سکون اور یہ اعتماد ہماری زندگی میں پیدا کر دیتا ہے کہ یسوع جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی کامل مرضی کے مطابق کر رہا ہے. جب ہماری زندگی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اطمینان خود بخود ہماری زندگیوں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. اطمینان کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجئے اور روح القدس کو کہیے کہ وہ آپ کی زندگی میں اطمینان کو جو ہے وہ لے کر آئے اور آپ اس کے ساتھ پیوست رہیں اور بہت سا پھل لے کر آئیں. اگلی بات کیا ہے؟ تحمل. افسیوں کے خط میں لکھا ہے کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. ایک دوسرے کی بعض اوقات ہمارا کمپینین یا چرچ میں کوئی ہمارا چرچ فیلو ایسا ہوتا ہے یا گھر میں ہمارا بہن بھائی کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہماری نیچر جو ہے وہ میچ نہیں کرتی, اختلاف پایا جاتا ہے دونوں کی نیچر میں. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. یہ نہیں کہ ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں کہ جیسا میں ہوں تو بھی ویسا ہی بن جا. جب ہم محبت کریں گے اور برداشت کریں گے اس کے ہر رویے کو تو ایک وقت آئے گا کہ خدا اس کی زندگی میں بھی کام کرنا شروع کرے گا اور اس کو ویسا ہی کر دے گا جیسا ہم چاہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی محبت میں فلو کرے. کبھی بھی ہمیں جو ہے صبر و تحمل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اور چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک دوسرے کے لیے برداشت ہو یا دکھ یا آزمائش یا تکلیف میں صبر و تحمل کرنا ہو, تو کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے تحمل کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ ویسے نہ ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں, لیکن ان حالات میں بھی, اس بات میں بھی جب کوئی بھی کام, جب حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تب بھی ہمیں صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہے. بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے, ہو سکتا ہے جیسا جواب ہم خدا سے چاہتے ہیں ویسا نہ ملے تو بھی ہمیں تحمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ طیش میں آ جائیں اور خدا سے بھی ناراض ہو جائیں, بلکہ ہمیں وہاں پر بھی صبر و تحمل سے کام لینا ہے. ہو سکتا ہے ہم پر کوئی بیماری آ سکتی ہے, تو بیماری بھی آ سکتی ہے ہم پر, تو اس میں بھی ہمیں تحمل سے کام لینا ہے. ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات ہمارے ساتھ پیش آ سکتی ہے تو ہمیں اس میں بھی تحمل سے کام لینا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے ہم اچھے ہیں تو ہمیں غلط کہہ دیا تو ہی ہم نے تحمل کرنا ہے. نہیں, بہت طرح کی آزمائشیں ہم پر آ سکتی ہیں اور ہمیں ان تمام آزمائشوں میں جو ہے تحمل سے کام لینا ہے. پھر اگلی خوبی کون سی ہے؟ مہربانی. دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں انہی پر مہربان ہوتے ہیں. ہم جن سے پیار کرتے ہیں انہی کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں.
لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں پر بھی مہربان رہیں۔ خدا ایسی مہربانی ہماری زندگی میں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جن کو ہم بہت زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں ہم ان سے بھی پیار کریں۔ جو شخص ہمیں بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے ہم اس سے بھی پیار سے بات کریں اور اس کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آئیں۔ اور افسیوں میں لکھا ہے 4 باب کی 32ویں آیت میں کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو۔ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ مہربانی صرف چیزوں کی شیئرنگ ہی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی ہے۔ جب ہم کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو ہی ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل سخت ہو جائے گا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور دعائے ربانی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو، قصورواروں کو معاف کیا، اے خدا تو بھی ہمارے قصور ہمیں، اور اگر ہم قصور معاف نہیں کرتے اور یہ بولتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، اور جھوٹ ناپاکی ہے، اور ناپاکی ہمیں شاخ میں پیوست ہونے سے روکتی ہے، اور یہ گناہ ہے جو ہمیں بے پھل بنا دیتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تحمل سے، مہربانی سے پیش آنا ہے اور ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنا ہے۔ جس طرح باپ نے ہمارے قصور معاف کیے اور ہمیں اپنی باہوں میں لیا اور ہماری تمام تر گندگی کے باوجود جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تاکہ ہمیں پاک کر سکے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگلی بات ہے نیکی۔ نیکی سے مراد وہ کام ہے، وہ اچھے کام ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ نیکی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دینا بھی نیکی ہے۔ یہ سب کام جو ہیں وہ نیکی میں آ جاتے ہیں، اور نیکی اسی وقت ہماری زندگی میں آئے گی جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوگا، جب روح القدس کا رس ہماری زندگیوں میں آئے گا تبھی ہم نیک کام کر سکیں گے۔ ایمانداری، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے وفاداری، اور یہ لفظ اکثر اس حالت کو بیان کرتا ہے جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کی آپس میں وفاداری، ایمانداری کا لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کسی دوسری عورت کے ساتھ ملوث ہے تو اٹس مین کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اس کے رشتے میں ایمانداری نہیں ہے، وہ اپنے رشتے میں بددیانت ہے۔ اور اگر کوئی بیوی ہے اپنا شوہر رکھتے ہوئے باہر کسی مرد کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے تو وہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اس کے رشتے میں ایمانداری نہیں رہی ہے، وہ بددیانت ہو گئی ہے، بے ایمان ہو گئی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ایمانداری کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ ہر شخص جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے اور ہر بیوی اپنے شوہر سے وفادار رہے، اور نہ صرف یہ بات میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے بلکہ یہی بات خدا میں ہمارے اور اپنے ریلیشن شپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ روحانی حرام کاری کسی نے سنی ہے کیا ہوتی ہے؟ لفظ سنا ہے روحانی حرام کاری؟ بت پرستی کو ہم روحانی حرام کاری کہتے ہیں، یعنی ہم مسیح کی دلہن ہیں نا، ہم خدا کی دلہن ہیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہم روحانی حرام کاری یا روحانی زناکاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنے حقیقی شوہر کو چھوڑ کر دوسرے معبود کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ روحانی حرام کاری یا زناکاری میں آ جاتا ہے۔ تو خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو مانیں، اور خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ازدواج میں بھی کوئی اسی طرح کی حرام کاری یا زناکاری پائی جائے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کسی بت کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، کہ ان کے سامنے کوئی بت نہیں ہوتا جس کو وہ پوج رہے ہوں کہ وہی ان کا غیر معبود ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو ہم یسوع مسیح سے بڑھ کر جو ہے وہ پیار کرتے ہیں وہ ایک بت کی شکل اپنا لیتا ہے، اور وہ پھر روحانی جو ہے وہ حرام کاری میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ شخص یا وہ چیز جس کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں خدا سے، وہ خدا کی جگہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کیا ہے خدا کی جگہ لیتا جا رہا ہے؟ اسمارٹ فون اور
پیسہ اور بیوی، ٹی وی. اچھا میں حیران ہوگی، بیوی ٹی وی. ہاں جی ٹی وی. کچھ لوگ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں، ان کے انگوٹھے بس ایسے 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 ہوتے رہتے ہیں. فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا. اسمارٹ فون میں پھر جائیں تو بہت سی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں اور شاخیں ہیں جن کو میں نے اپنے پچھلے سرمن میں ڈسکس کیا تھا، تو میں ان کی طرف نہیں جاؤں گی. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب ہم خدا سے بڑھ کر ان چیزوں کو ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر روحانی جو ہے وہ حرام کاری میں آ جاتا ہے یا خدا کے ساتھ بے وفائی کے زمرے میں آ جاتا ہے. پھر ہے حلم اور پرہیزگاری. پرہیزگاری یعنی اپنے آپ پر ضبط کرنا اور بری باتوں سے پرہیز کرنا، نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنی سوچ پر کنٹرول کرنا، اپنی روح پر کنٹرول کرنا، اپنے بدن پر کنٹرول ہونا. یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول میں رکھنا اور روح القدس کی تابعداری میں، روح القدس کی حضوری میں، اور اپنے آپ کو روح القدس کے کنٹرول میں دے کر اپنی زندگی کو بسر کرنا. کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں. تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں. کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا میں ایسا کروں کہ مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بنا دوں؟ کیا یہ درست بات ہے؟ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. کیا ہم روح القدس کے مقدس کو کسبی کا مقدس بنا دیں؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ خدا کو غیرت دلانے والی بات نہیں ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. تو ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے اپنی باڈی کے بارے میں کہ ہمارے باڈی کا کوئی بھی جو عضو ہے وہ ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے خدا کی جو ہے بے عزتی ہو رہی ہے، جس سے خدا ناراض ہو رہا ہے. ہمیں اپنے ہاتھوں پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے. ہاتھ بہت زیادہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، آنکھیں اسمارٹ فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی فحاشی چیزیں دیکھتی ہیں. تو ہمیں کیا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسمارٹ فون ایک بڑی آزمائش ہے، انٹرنیٹ ایک بڑی آزمائش ہے جو انسان کو کے سامنے آتی ہے. تو ہمیں اپنی ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو روح القدس کے کنٹرول میں دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان آزمائشوں سے بچ سکیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے پہاڑ پر چڑھ سکیں، خداوند کی حضوری میں جا سکیں اور بہت سا پھل لا سکیں. اور زبور نویس کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو بیکار چیزوں کی طرف سے پھیر دے. جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں کیا ہیں کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمیں ان سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہمیں بھی زبور نویس کی طرح کہنا چاہیے کہ میری آنکھوں کو اے خداوند بیکار چیزوں سے پھیر دے تاکہ میں تیرا گناہ نہ کروں. ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے، روح القدس کے کنٹرول میں دینے کی ضرورت ہے اور بہت سا پھل لانے کی ضرورت ہے جو خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر روح کا پھل ہو جس میں محبت، خوشی، اطمینان اور ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کی ہیں یہ سب ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ پیوست رہ سکیں، اس میں قائم رہ سکیں. آؤ پھلدار ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. متی کی انجیل میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. اگر آپ کے پاس خدا کی بادشاہی ہے تو وہ لے لی جائے گی. کیوں؟ اور اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے لیے پھل لائے. تو اگر ہم پھل نہیں لاتے تو ہمارے سے وہ بادشاہی لے لی جائے گی اور ان لوگوں کو دے دی جائے گی جو پھل لاتے ہیں، جو اس کے لیے
پھل لاتے ہیں. ہمیں پھل لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس بادشاہی میں جو یسوع مسیح میں ہمیں ملی ہے ہم قائم رہ سکیں, اور بہت سا پھل جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم بہت سا پھل لے کر آئیں وہ پھل بھی لا سکیں. آؤ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور ہر ایک شخص